अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज एक नया रेफरेंस या नई कंप्लेंट आ गई है जुडिशल काउंसिल में। इनफैक्ट एक नहीं, एक तरह से समझा जाए कि 2 कंप्लेंट्स नहीं आ गई हैं और चुन के वही 6 जजेस जिनके ऊपर गुस्सा है कि जिन्होंने ख़त लिखा, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए और जिन्होंने आवाज़ उठाई अदलिया की आज़ादी के लिए, उन जजेस को तो ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जस्टिस शहजाद मलिक साहब भी, जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनको भी जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो वो सब कुछ सामने है। अब इस सिलसिले में नई पेशरफ्त क्या है और इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब जलसा जो आज मुलतवी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके ऊपर अभी तक भी रद्द अमल का सिलसिला जारी है। हर कोई उसके ऊपर अपने अंदाज से तज्जिया भी कर रहा है, गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं कारकुन, और कुछ लोग इस सारे मामले को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये बेहतर फ़ैसला था पीटीआई का, क्योंकि जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बताया जा रहा है डीसी साहब की तरफ से कि क्यों उन्होंने जलसा मनसूख किया या जो इजाज़तनामा था वो मनसूख किया, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएं कि शेर अफजल मरवत साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है और अब की बार क्या उनके ऊपर इल्ज़ामात आए हैं, क्या उन्होंने कहा है, क्यों उसमें इतना गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है जी इस वीलॉग में। एक नई पार्टी भी आज लॉन्च हुई है, उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्या उसका फ्यूचर दिखाई देता है। तो ये सब कुछ है इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी जजेस के हवाले से बात होगी आज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ दिन पहले भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया था कि ख़ास तौर पर वो 6 जज साहिबान जिन्होंने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और ये पूछा कि जनाब इस तरह से उन्हें हरासा किया जा रहा है, मुदाखलत की जा रही है एजेंसीज की तरफ से, तो इसका क्या हल है। उन जजेस को तो ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि उन जजेस में से जस्टिस जो आपके पहले जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उनके ख़िलाफ़ ऑलरेडी कंप्लेंट आ चुकी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसके बाद कल के रोज़ हमने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंट आई और उनके ख़िलाफ़ जो वजह बनाई गई थी वो ये था कि जी उनकी तो डिग्री जाली है। यानी वो जो बंदे ने कानून पढ़ा इतने साल पीछे, अब वो नया इंकशाफ अचानक हुआ है कि उनकी डिग्री जाली है, ठीक है। और इस सारे मामले के ऊपर अब अगर आप इसकी डिटेल चेक करें तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो जज साहब हैं जो कि ज़ाहिर है जब उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो उसके बाद वो वकील बने, प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद वो मुख्तलिफ बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल के तौर पर भी वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी तैनात रहे हैं। उसके बाद उनको यहाँ पर एलिवेट किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एज जज, और अभी भी वो कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये सब जब हुआ तो ज़ाहिर ऐसा तो नहीं है कि आपकी किसी ने डिग्री चेक ना की हो। इतने सालों में आप इतने अहम ओहदों पे रहे हैं, इतनी अहम पोस्ट्स पर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इन सब में जब आपकी एक एलिवेशन होती है तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप गवर्नमेंट पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं या आपको कंसीडर किया जा रहा है और आपकी डिग्रीज चेक ना की जाए। तो ये इतना भोंडा किस्म का आपने बहाना बनाया उनको टारगेट करने के लिए कि इस पे शर्म आ रही है। और सारी दुनिया को पता है कि जो आप ये निकाल के लाए हैं डॉक्यूमेंट उस कॉलेज की तरफ से कि जनाब ये साहब तो कभी हमारे स्टूडेंट ही नहीं रहे, तो ये इतनी शर्मनाक सी बात है कि इतना अरसा एक जज काम कर रहा है, इतने ओहदों पे काम रहा है और किसी को इस बात के बारे में पता नहीं था कि भाई इसने तो लॉ पढ़ा ही नहीं है सिरे से। ये किस किस्म की बात है? तो मतलब इसको आप किस तरह जस्टिफाई भी करेंगे। और मुझे तो इस पर बात करते हुए भी हैरत हो रही है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी आप लोगों को अगर पकड़ के टारगेट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या बाकी रह जाता है कि मतलब आप अब सबको पता है कि किस तरह से दबाव डाला जा रहा है। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि अगर वो मज़ीद दबाव डाला जाता तो कॉलेज वाले तो ये भी लिख के दे देते कि हमारा कॉलेज तो बना ही अभी पिछले महीने है, भाई इतने साल पुराना तो हमारा कॉलेज ही नहीं है। वो तो कुछ भी बेचारे लिख देते। तो आप क्या बात कर रहे हैं? और उसके बाद आपने उनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया और अब जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बाकायदा अप्रोच किया गया है और उनकी तरफ से जब इनकार किया गया, और ख़ास तौर पर अभी जो ट्रिब्यूनल वाला मामला था उसके ऊपर भी
انہیں کہا گیا کہ جناب آپ ہاتھ ہولا رکھیں اور اتنی تیزی سے معاملات کو نہ چلائیں، اور جب انہوں نے اس کے اوپر انکار کیا تو یہ والی صورتحال بنی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا انہیں پہلے تھوڑا سا اندیا بھی دے دیا گیا تھا، وارننگ دے دی گئی تھی کہ پھر آپ کی ڈگری کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آ سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے پھر آپ کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں، آپ جج ہی نہ رہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی کہانی ہے جن کے خلاف کل کمپلینٹ آئی، اور آج کے روز کیا ہوتا ہے، آج کے روز میں پتہ چلتا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب پہ پھر سے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آڈیو لیک والا معاملہ جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ آلریڈی نشانے پر ہیں، اور پہلے بھی وہ نشانے پر رہے جب ٹیرین وائٹ کیس میں انہوں نے سٹینڈ لیا تھا اور بات نہیں سنی تھی، اب آڈیو لیکس کے اوپر بھی وہ کمپرومائز نہیں کر رہے تو پھر ان کے اوپر زیادہ غصہ آ گیا ہے۔ تو آج ان کے خلاف بھی ایک کمپلینٹ چلی گئی ہے، اور اس کمپلینٹ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وزارت ہاؤسنگ سے اپنے لیے کوئی پلاٹ الاٹ کرانے کی کوشش کی ہے، اور دباؤ ڈالا انتظامیہ کے اوپر، افسران کے اوپر، اور غیر قانونی طور پر انہوں نے پلاٹ جو ہے وہ اپنے نام کروانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس قسم کی اب یہ جو چیزیں ہیں وہ لے کے آئے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کے بارے میں، جبکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ان کا جو وہ گرین کارڈ والا معاملہ تھا اس کے اوپر جس طرح سے پوری ایک ہائپ کریٹ کی گئی، پوری سوشل میڈیا مہم چلائی گئی، پرسنل دستاویزات کو لیک کیا گیا، اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف باقاعدہ کرپشن کا، مس کنڈکٹ کا ایک پورا ریفرنس تیار کرنے کی کوشش ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ جسٹس محمد ارباب طاہر صاحب کے لیے بھی کیا گیا ہے، یہ بھی ان جج صاحبان میں شامل تھے جنہوں نے خط لکھا ہے۔ تو جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے بھی اسی طرح مس کنڈکٹ کیا اور انہوں نے بھی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، تو ان کے خلاف بھی کمپلینٹ آ گئی ہے۔ تو ان 6 جج صاحبان میں سے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے خط لکھا تھا، اب تک 4 جج صاحبان ایسے ہیں جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آ گئے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام بے وقوف ہے، یہ گدھے ہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے کہ ایک تو دھڑا دھڑ ریفرنسز آ رہے ہیں، اور مزے کی بات کہ تمام ان جج صاحبان کے خلاف آ رہے ہیں کہ جو اس وقت سسٹم کے لیے کسی بھی طرح چیلنج بنے ہوئے ہیں، جو سسٹم کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو آئین اور قانون اور انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب 2 صرف باقی رہ گئے ہیں جج صاحبان، باقی جو 6 میں سے 4 تھے ان کے خلاف کمپلینٹ چلی گئی۔ شرم کا مقام ہے اس سسٹم کے لیے بھی، اور اس پورے نظام جو یہ عدلیہ کا نظام ہے ان کے سربراہان کے لیے، کیونکہ یہ ساری جو ذمہ داری آتی ہے وہ پھر جا کے آ جاتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر، چیف جسٹس آف پاکستان، بڑے دبنگ انداز میں جو کہتے پھر رہے تھے کہ میرے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا، میرے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ اب آپ کے دور میں ہو رہا ہے قاضی صاحب۔ آپ کے ججوں کو کس طریقے سے اسکینڈلائز کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اور اس کے بعد جس انداز سے ان کے خلاف یہ قانونی کارروائیاں چلانے کی، بلکہ غیر قانونی کارروائیاں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب آپ کے دور میں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ ہیں، اس لیے کہ آپ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے ان کو اس پورے سسٹم کے، بے رحم سسٹم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، ان کے آگے ڈال دیا، ان کے آگے پھینک دیا کہ جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کر لو۔ انہوں نے آپ کو خط لکھے تو آپ کی پوری کوشش تھی کہ اس کو انڈر دا کارپٹ کر دیا جائے، ایک ریٹائرڈ جج لگا کے کمیشن پہ بات پھینک دی جائے تاکہ معاملہ کسی طرف لگ نہ سکے، لیکن جب اس کے اوپر ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کو چاروں نہ چار ایک سو موٹو لینا پڑا۔ آپ نے اس میں بھی پوری طریقے سے سہولت کاری کرتے ہوئے ایک آدھ اس کی سماعت کی، اور اس کے بعد اس پورے معاملے کو بھی کھڈے لائن لگا دیا، نہ دوبارہ وہ معاملہ فکس ہو رہا ہے سماعت کے لیے، نہ چیزوں کو اس طرح سے ڈگ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا۔ تو اب آپ کس بات کا انتظار کریں کہ ان 6 میں سے 4 کے خلاف ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں باقی 2 کے خلاف بھی ہو جائے، تو جب ان 2 کے خلاف بھی ہو جائے گا تو پھر آپ بیٹھ کر کیا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، اور آپ کہیں گے کہ بالکل میرٹ پہ فیصلے ہوئے۔ جیسے ہر معاملے میں آپ الیکشن کمیشن کو، اس حکومت کو ریسکیو کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور باقی سب غلط کہہ رہے ہیں۔ ساری دنیا تھو کر رہی ہے کہ کس طرح کا الیکشن کرایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی عزت کرو، آئینی ادارہ ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، ویری گڈ۔ اور یہی بات کہ جب ججز آپ کے اس بارے میں شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ اس
سارے معاملے کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں, کہیں رکھ کے الماری میں بھول جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہی نہ ہو. تو اب مجھے تو الٹا لگ یہ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ قاضی صاحب اس معاملے میں بھی یہ کہہ رہے ہوں گے ہاں تو ظاہر ہے اگر کسی کی ڈگری جعلی ہے تو پھر اچھا ہے, وہ کیوں جج بنے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی پلاٹ کیوں لیے تھے, کیوں آپ نے اپنا مس کنڈکٹ کیا تھا. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ججوں کے خلاف دوسری طرف کھڑے ہوئے ہوں گے. تو آپ دیکھیے گا کہ پھر اگلے باقی جو 2 جج رہ گئے وہ بھی, اور اس وقت سپریم کورٹ میں بھی جو جج صاحبان موجود ہیں جو آزاد ہیں, جو ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں سسٹم کے خلاف ریزسٹ کرنے کی, پورا ایسا امکان ہے کہ ان کے خلاف بھی کاروائیاں ہوں. ایک کے خلاف تو چل رہی ہے خیر, جسٹس شہزاد صاحب کے اوپر جس طرح سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب تو مطیع اللہ جان صاحب نے واضح بتایا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی حادثہ ہوا ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر اس میں جج صاحب کی صاحبزادی انوالو ہیں تو اس کے مطابق بھی قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن 2 سال پہلے تک کیوں اس معاملے پر خاموشی رہی, اور اب مطیع اللہ جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو لواحقین ہیں مقتول افراد کے, وہ تو خاص لوگوں کے پاس بیٹھے پائے گئے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ کون ان کو استعمال کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ستور صاحب بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کو بھی ان کی فیملی کے حوالے سے کس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر جب ججز آپ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سربراہ, آپ کے سپریم کورٹ کے سربراہ کو خط لکھتے ہیں تو وہ آگے سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا, سب کچھ بڑا ٹھیک ہے, نارمل چل رہا ہے. تو اب یہ اس وقت بڑا واضح ہے. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی اگر اپنی بات بتاؤں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, ایک دفعہ جو آپ نے یہ غدر مچانا ہے وہ مچا لیں, کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو میکسیمم آپ نے کیا کرنا ہے, ہائی کورٹوں کو پھر آپ تالی لگائیں گے آخر میں جا کے, کیا کریں گے پھر آپ, کس کے خلاف آپ ریفرنس دائر کرتے پھریں گے. تو ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے. کسی ایک کے خلاف آتا تو کوئی کہتا کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے جنرلی کوئی ایشو ہو. جب آپ انہی 6 ججوں کے خلاف لے کے آئیں گے تو اس میں کون سا شک باقی رہ جائے گا کہ ان ریفرنسز کے پیچھے کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. تو ایک دفعہ جو آپ نے کرنا ہے کر لیں, تاکہ اگلوں نے بھی جو کرنا ہے پھر وہ بھی ایک دفعہ ہی کر لیں. کیونکہ یہ جب لکن مٹی چل رہی ہوتی ہے, چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک بات جو ہے نا پھر کسی طرف لگ نہیں رہی ہوتی. تو اچھا ہے آپ ایک ہی دفعہ جو آپ نے کر گزرنا ہے آپ کر گزریں, تاکہ جو اس کا رد عمل میں بھی کر گزرنا چاہے تو وہ بھی پھر اس کے پاس بھی آپشن ہے. تو یہ ہے صورتحال. بہرحال لیٹس سی اس کے اوپر آگے کیا ہوتا ہے. اب بتاتے ہیں آپ کو کہ جو پی ٹی آئی نے جلسہ اپنا کینسل کیا اس کے اوپر کافی رد عمل آ رہا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب آج بتا رہے تھے رپورٹرز کو کہ جی ترنول کے آس پاس ہسپتالوں میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر کوئی یہاں پر خطرناک صورتحال ہوتی ہے, لوگ زخمی ہوتے ہیں, تو آپ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ٹریٹ تک نہیں کرنا. تو بنیادی طور پر وہ یہ ڈسکلوز کر رہے تھے کہ یہاں پر حکومت کا کوئی خون ریزی کا پروگرام تھا, اور شاید کوئی 9 مئی کی طرز کے اوپر کوشش تھی کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پر آ جائیں تو کوئی چھوٹے موٹا واقعہ کر کے اچانک سے شرپسندی کی جائے, اور پھر جو کوئی شامل کیے کرائے گئے لوگ ہوں وہ سرکاری عمارتوں اور اداروں پہ حملے کر دیں, جس کے بعد پھر کہا جائے کہ دیکھا ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے, اور لہٰذا اس کے خلاف 9 مئی کی طرز پر, کیونکہ 9 مئی ابھی تک آپ 2-2.5 سال میں دیکھیں تو 9 مئی وہ واحد ٹائم تھا جس کے بعد پی ٹی آئی کو ایک دم بیک فٹ پر ہونا پڑا. ایک کریک ڈاؤن ہوا, لوگوں کو چھوڑنے پر مجبور, ایک پورا فاشزم کرنے کا ہاتھ میں ایک موقع آ گیا تھا. تو شاید یہ اب پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس پورے موقع کی ایک اور ایسے موقع کی تلاش تھی اور اس کے لیے یہ سارا کچھ پلان کیا گیا. بہرحال یہ ان کا ایک موقف ہے, مجھے نہیں پتا ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو آپ جب عاشور کے بعد بھی کہیں گے کہ ہم نے کرنا ہے تو وہ پھر آپ کو اس طرح سے خبریں پہنچا دیں گے کہ بھائی پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر احتجاج والا جو آپ کا معاملہ ہے یا جو چیپٹر ہے اس کو پھر آپ کلوز کر دیں. یہ سمجھ جائیں کہ جو بھی لڑائی لڑنی ہے آپ نے, اب وہ آپ نے یا تو عدالتوں میں لڑنی ہے اور یا پھر آپ نے پارلیمان میں لڑنی ہے. کوئی جلسے ولسوں کا کوئی چکر نہیں ہے. تو یا تو پھر ظاہر ایسا نظر آ رہا ہے. لیکن دوسرا کر دیں گے. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں اس معاملے پر پی ٹی آئی سے نالاں بھی ہیں, کیونکہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر جلسہ کال آف کیا گیا, جس کے اوپر ان کو بھی اعتراضات ہیں اور مختلف قسم کے اس کے اوپر ریاکشنز آ رہے ہیں.
سمجھانے بجھانے کا عمل بھی جاری ہے کارکنان کو کہ دیکھیں جی ہم نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ زیادہ نقصان ہو، بہتر یہ ایک بڑی مشکل سے پارٹی تھوڑا کھڑی ہوئی ہے کسی پوزیشن پہ، تو ہم واپس ہم نوبئی والی پوزیشن پہ چلے جاتے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی. تو کوشش ہے، لیکن بہرحال نظر صاف آ رہا ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ بہرحال بجا طور پر مایوس ہوئے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی کہ شیر افضل مروت صاحب کی کیا کہانی ہے. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے آج، اور یہ انٹرویو کوئی انہوں نے دیا ابرار قریشی صاحب کو لنڈن میں، اور یہ بڑی مبہم سی ویسے ویڈیو ہے. آنیسٹلی میں نے جب اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا تو جو اس کے اوپر کیپشن لکھا ہوا تھا میں کوشش کر رہی تھی کہ میں اس کو ان کی جو لپ موومنٹ ہے اس سے چیک کر سکوں کہ یہ واقعی وہی بات کر رہے ہیں یا نہیں. تو مجھے لگا کہ جو بلر سی ان کی ویڈیو ہے اور بلر سی آڈیو بھی ان کی بہت زیادہ کلیئر محسوس نہیں ہو رہی، لیکن وہ کچھ اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ خان صاحب سے بھی کچھ گلے شکوے کر رہے تھے کہ جناب میری بے توقیری کی گئی پارٹی میں، اور جو خان صاحب ہیں انہوں نے ان لوگوں کی بات سنی جو کہ میرے خلاف جا کے باتیں کرتے تھے، تو اس طرح کا انہوں نے ذکر کیا. اور پھر ایک جگہ پر اس کا تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جیسے وہ شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ مجھ سے جیلس تھے کہ میں جلسے وغیرہ کر رہا ہوں، تو ایک جیلسی جو ہوتی ہے پارٹی میں، تو اس وجہ سے بھی مجھے سائڈ لائن کیا گیا. جبکہ میرا ذاتی خیال اس میں یہ، جو میں نے اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا ویڈیو کو، تو وہ یہ اپنے بارے میں یا خان صاحب کے ساتھ اپنا کمپیریزن میں بات نہیں کر رہے تھے، وہ یہ پارٹی کے باقی لیڈرز کی طرف سے بات کر رہے تھے کہ وہ ان سے جیلسی فیل کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ باہر نکل رہا ہے اور جلسے ولسے کر رہا ہے. اور انہوں نے پروفیشنل جیلسی میں جو ہے خان صاحب کو جا کے جو بھی شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں اچھا برا کہا، تو اس کے اوپر خان صاحب نے جو ہے ان کے خلاف، یعنی شیر افضل مروت صاحب کے خلاف ایکشن لیا، انہیں سائڈ لائن کیا. تو اس کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ میں دکھی بھی ہوں. اور پھر ایک اور سوال کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احتجاج کا فائنل فیصلہ تھا باہر نکلنا ہے یا جو اسٹریٹجی دینی ہے، وہ تو بیسکلی خان کا احتجاج کا حق، وہ استحقاق بھی ہے، ان کا اختیار بھی ہے. اگر وہ کہہ دیتے کہ نکل آؤ تو پھر سب کو نکلنا پڑتا، لیکن وہ خود ہی کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے، تو وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو بھی کہہ رہے ہیں، سیکنڈ کر رہے ہیں کہ جو ابھی ریسٹرین کی ایک یا بہت بڑی کوئی یعنی احتجاج کی اس طرح کی تنقید ہو رہی ہے کہ نہیں کر رہی پی ٹی آئی، تو اس کی وجہ ایک خان صاحب بھی ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فوراً دو بدو لڑائی نہیں ہونی سسٹم سے. اب خان صاحب کی ذہن میں کیا اسٹریٹجی ہے لانگ ٹرم، یا وہ کب بہتر سمجھتے ہیں کہ دینی ہوگی، تو وہ تو انہی کا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب پر اس معاملے پر کافی تنقید شروع ہو گئی کہ جی دیکھیے یہ بندہ تو خان کے مقابلے میں خود کو دیکھ رہا تھا، اور یہ وہ میں نے تو جو فیئر انالیسس کیا میرے نزدیک وہ اپنا مقابلہ خان کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، لیکن ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ خان کے اوپر تنقید کر رہے تھے، ان کی پالیسی پر تنقید کر رہے تھے کہ وہ دے سکتے تھے کال، انہوں نے نہیں دی. تو یہ بات بالکل کہی جا سکتی ہے. بعد میں نے ابھی دیکھا تو شیر افضل مروت صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں دوسرے پارٹی لیڈرز کے حوالے سے بات کر رہا تھا. لیکن بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، کیسے بھی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے وہ تھوڑی سی بیچ میں کٹ بھی محسوس ہوا تھا ویسے ویڈیو کے بھی. مجھے لگتا ہے کہ ایک مبہم سی باتیں کرنے کی یا اس طرح کی وہی بات ہے جب خان صاحب نے کل پرسوں بھی بات کی ہے کہ جی پارٹی لیڈرز باہر باتیں نہ کریں، پھر آپ جا کے چن کے مختلف لوگوں کے پاس بیٹھ کر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کا اگر کوئی ایڈٹ کر کے بھی کسی بھی طرح اس کا کیپشن ڈفرینٹ کر کے اس کو استعمال کرتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے، تو آپ کو ضرورت ہی کیا ہے اس طرح کی بات چیت کرنے کی کہ جس سے کوئی مطلب اور نکالا جا سکے. تو شیر افضل مروت صاحب شروع سے ہی اس معاملے میں غیر محتاط ہیں، اور اس کی وجہ سے انہیں پہلے بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب انہیں مزید زیادہ اس پہ نقصان اٹھانا پڑے گا. آخر میں جی ایک نئی پارٹی لانچ کر دی گئی ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے ایک ناکام تجربے کے بعد. لیکن کیا یہ انہی لوگوں کی پارٹی ہے؟ آنیسٹ اپنی اوپینین بتاؤں تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے، مفتاح اسماعیل صاحب نے جو یہ نئی پارٹی لانچ کی ہے، کیا نام ہے ان کا، آپ پارٹی کے نام سے ہے یہ، بیسکلی عوام پاکستان پارٹی. تو عوام پاکستان پارٹی جو ہے یہ میں سمجھ نہیں رہی کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انہوں نے کی ہو، کیونکہ جب آئی پی پی بنی تھی تو اس وقت بھی بظاہر مقصد اس کا نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے. ابھی جو آپ پارٹی ہے یعنی عوام پاکستان پارٹی، یہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں اس طرح سے تقسیم کرنے کے لیے سامنے آئی. اس سے اگر ووٹ بینک ٹوٹے گا تو وہ پی ایم ایل این کا ہوگا. اور بظاہر جس طرح سے ایک تھرو آؤٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 1.5 سال سے مفتاح صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ لوگ یا یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ پارٹی ہے بیسکلی جو پی ایم ایل این کا کوئی ٹوٹا ہوا
گروپ ہے یا کوئی ناراض دھڑا ہے اس نے ایک علیحدہ پارٹی بنا لی ہے. تو اگر اس کو کوئی اگر یہ تھوڑا بہت ہٹ کرے گی بھی کسی کا ووٹ بینک تو وہ PMLN کا ہو سکتا ہے, وہ PTI کا نہیں ہوگا. اور فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اس بات کی بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ پارٹی بہت زیادہ لوگوں کی اٹریکشن حاصل کر سکے. ایک تو یہ جو موقع ہے جب انہوں نے یہ پارٹی لانچ کی ہے یہ کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے, اس لیے کیونکہ اس وقت جو ایک پولرائزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے ملک میں, کہ جہاں پر آپ ایک طرف عمران خان ہے اور عوام ہے اور دوسری طرف جو ہے باقی سب پاورز ہیں ملک کی, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں یا نان پولیٹیکل ہوں. تو ایسی صورت میں آپ بیچ میں آ رہے ہیں تو وہ بظاہر یا تو آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر آپ کوئی تیسری لائن لے رہے ہیں تو فی الحال اس کی کوئی اسپیس, کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا. تو ہو سکتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب کے اچھے آئیڈیاز ہوں یا نیت اچھی ہو یا واقعی کچھ وہ بہتر اصلاحات کے ساتھ چیزیں کرنا چاہتے ہوں, لیکن بہرحال جو ٹائمنگ ان کی ہے وہ کوئی خاص اتنی زبردست نہیں ہے. لیکن اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ سیاسی طور پر کتنی مقبول ہوگی, تو اگر کوئی تھوڑا بہت اس میں آئے گا ووٹ کسی کا پڑتا ہے یا کوئی اس کو اٹریکٹ کرتی ہے کسی کو, تو وہ یہ ہے کہ جو PMLN کا ناراض دھڑا ہے وہ ان کی طرف جا سکتا ہے. باقی مفتاح صاحب ہوں یا شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں اپنے آپ میں اس قدر بڑی شخصیت نہیں ہیں کہ جن کے آپ یہ